बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द लाइसन ऑफ उर्दू। मैं हूँ फ़हीम अहमद साबरी। नाज़रीन मोहतरम, हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि क़ब्ल इस तारीख़ में या उसके बाद भी ख़वातीन के साथ क्या बीतती रही। हमें इस बात का तो इल्म नहीं कि वो कौन सी खातून थी जो पहली दफ़ा तवाइफ बनी थी। हमें इस बात का इल्म भी नहीं और शायद कभी भी न हो सके कि वो खातून जिसने अपना गोहरे हया पहली दफ़ा बेचा था, क्यों बेचा था। क्या उसे पैसों की ज़रूरत थी? क्या उसे लज्जत चाहिए थी? क्या वो किसी भी और ज़रूरत को पूरा करने के लिए जिस्म फरोशी पर मजबूर हुई थी, या वो बिरसा ये अमल करने पर तैयार हो गई थी। लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि क़ब्ल इस तारीख़ से, जब से इंसान ने इस धरती पर कदम रखा है, आहिस्ता आहिस्ता जो ख़वातीन हैं वो अपना गोरे हया बेचने पर मजबूर हुई या उन्होंने ये किया। बहरहाल जो तवाइफ का शोबा है या जो प्रोस्टिट्यूशन का है, इसके बारे में तो हम तकरीबन सभी जानते हैं। लेकिन मेरा जो मकसद है इन वीडियोस में, इन वीलॉग्स में, वो है कि मुकद्दस जिस्म फरोशी कब शुरू हुई थी और मजहब की आड़ में मुकद्दस जिस्म फरोशी के नाम पर ख़वातीन का इस्तेसाल सदियों तक जारी रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक इसका आगाज बाबुल से हुआ था। बाबुल जो दरियाए फुरात के किनारे एक शहर आबाद था, और हेरोडोटस लिखता है कि, और हेरोडोटस एक सयाह था, एक तारीखदान था, वो लिखता है कि उसके दौर में उसने बाबुल का विजिट किया, उसने बाबुल को देखा और वहाँ पर जिस्म फरोशी उरूज पर थी। मुकद्दस जिस्म फरोशी, मुकद्दस यानी सेक्रेड सेक्स जो है ये उरूज पर था। और जो हेरोडोटस का इरा है वो 5वीं सदी कबल मसीह से है। कहा जाता है कि मुकद्दस जिस्म फरोशी 5वीं कबल मसीह से लेकर 325 ईस्वी तक जारी रही, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये मुकद्दस जिस्म फरोशी सिर्फ जिस्म फरोशी के अंदर बदल गई और मजहब की आड़ रही, आज भी है, लेकिन उस तरह से गिरफ्त ना रही। बाबुल के अंदर मुकद्दस जिस्म फरोशी होती रही। एक देवी थी जिसका नाम था इश्तार देवी। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है कि ये जो इश्तार देवी है, इश्तरात भी इसको कहते हैं, इसे माता लता भी कहा गया मुख्तलिफ ज़मानों में, और इसी तरह मलीता देवी भी इसी का नाम है। और मलीता देवी के साथ साथ अफरोदीती देवी, यानी कई नाम थे इसके, यहाँ तक कि महादेवी माता भी इसको कहा गया। महादेवी माता या इश्तरात, ये जो मुख्तलिफ नाम रखे गए, ये इसका मंदिर था। एक शहर है जिसे हमें बताया गया, डॉक्टर वेस्टर मार्क ने इसके बारे में लिखा है कि ये शहर अरूक या इरख ये शहर था। और जो हेरोडोटस है वो तो इसके वीनस भी कहता है, लेकिन उसकी वजाहत आगे की गई है कि वीनस मुराद बाबुल का ही एक शहर है। और यहाँ पर मंदिर बनाया गया था, एक बहुत बड़ा मंदिर, जिसे इश्तरात देवी का मंदिर कहा जाता था, जिसे माता लता का मंदिर कहा जाता था, या जिसे मलीता देवी का मंदिर कहा जाता था, या जिसे महादेवी का मंदिर कहा जाता था। यहाँ पर ख़वातीन जाया करती थी।
یا ایک یہ جو دیوی اشتر ہے، اس کا جو دیوتا ہے وہ بال ہے. بال اور دیوی اشتر، ان کا جو اختلاط ہے جنسی اختلاط ہوتا تھا، اور یہ دیوی بنیادی طور پر زرخیزی کی علامت تھی. اور کہا یہ جاتا تھا کہ جب بال اور اشتر کا جسمانی یا جنسی ملاپ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں زمین زرخیز ہو جاتی ہے، فصلیں زرخیز ہو جاتی ہیں، میوہ جات پیدا ہوتے ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں، درختوں پر پھول نکل آتے ہیں. اور یہ باقاعدہ ایک تہوار ہوتا تھا بابل کے اندر، جو کہ جب بہار کا موسم شروع ہوتا تھا تو اس وقت یہ منایا جاتا تھا. لوگ بانسریاں بجاتے تھے، ڈریس پہنتے تھے، اور ایک کہا ایک جو دیوی ایسٹر کا معبد ہے وہاں پر جاتے تھے. آہستہ آہستہ یہی جو تہوار تھا، اس کو دیوی اور بال، اشتر اور بال کے درمیان جو جسمانی اختلاط تھا یا جنسی اختلاط تھا، اس کو تبدیل یوں سمجھا کہ یہ انسانوں کے اندر سرایت کر گیا. اور بادشاہ کے ہوتے ہوئے وہاں پر ایک بڑا جلسہ منعقد کیا جاتا تھا، اور جس میں ہزاروں لوگ، خواتین اور مرد اکٹھے ہوتے تھے. اور کیونکہ یہ لوگ بیل کی پوجا کرتے تھے اہل بابل، تو وہاں بیل اور گائے کی باقاعدہ سٹیج پر ان کا جنسی اختلاط کرایا جاتا اور کہا جاتا کہ ان کی شادی کی گئی ہے. اس کے بعد اس جو جہاں پر یہ جلسہ، جہاں پر یہ ہزاروں لوگ آتے تھے، اس کے ارد گرد بہت بڑی تعداد میں حجرے بنائے گئے تھے، اور مرد اور عورت اپنی مرضی سے اس کے اندر چلے جاتے تھے. یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے فحاشی کا بہت بڑا انتظام کیا گیا ہوتا تھا، اور ایک اجتماعی زنا ہوتا تھا. میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جس طرف میں جانا چاہتا ہوں، جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ تاریخ کے اندر خواتین کے ساتھ مقدس سیکس کیسے کیا گیا، خواتین کا جنسی استحصال کیوں کیا گیا. جب یہ آہستہ آہستہ یہ بات پھیلائی گئی، یہ انسانوں کے اندر یہ سرایت کی گئی، مذہبی عقیدہ بنایا گیا کہ جو دیوی اشتر کا مندر ہے، جو اشترات کا مندر ہے، یا ماتا لتا کا جو مندر ہے، وہاں پر خواتین جائیں گی. اور بابل کے اندر، نینوا کے اندر باقاعدہ طور پر یہ مذہبی عقیدہ تھا کہ جب تک کوئی خاتون وہاں جا کے اپنا گورے حیا نہیں گنوائے گی، اس وقت تک اس کی نہ شادی ہو سکتی تھی، نہ اسے بابرکت خاتون تصور کیا جاتا تھا. وہاں خواتین جاتی تھی، بلکہ حد تو یہ ہے کہ بڑی بڑی شرفاء، ایلیٹ کلاس کی خواتین باپردہ لے جائی جاتی تھی، اور اشتراط کے مندر کے باہر بیٹھ جاتی تھی، اور وہ اپنی چوٹیوں میں پھول گوندتی تھی، اور ہزاروں کی تعداد میں ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوتے تھے خواتین کے. اور اس مذہبی عقیدے کو پورا کرنے کے لیے کہ دیوی اشتراط خوش ہوگی، اور جو دیوتا ہے بال وہ خوش ہوگا، اور زرخیزی پھیل جائے گی ہر طرف. چنانچہ خواتین وہاں جا کے بیٹھتی تھیں، اور مرد آتے، ان کے پاس چاندی کا سکہ ہوتا تھا، وہ چاندی کا سکہ اس خاتون کی گود میں پھینک دیتے تھے. جس خاتون کی گود میں کوئی مرد چاندی کا سکہ پھینک دیتا تھا، وہ مرد خوبصورت تھا، بدصورت تھا، جو بھی، وہ اس کے ساتھ چلی جاتی تھی. اور مرد جب سکہ پھینکتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ دیوی تیرا بھلا کرے، اور دیوی تجھ پر مہربان ہو جائے. وہ خاتون اس کے ساتھ چلی جاتی تھی، اور وہ اس کے ساتھ جو ہے مقدس سیکس کرتا تھا، جسے پاک سیکس کہا گیا، پاک جنسی اختلاط کہا گیا، یہ کیا جاتا تھا. اور یہ بھی ہے، میں نے 2-4 جگہ پڑھا کہ اس کے بعد خاتون مڑ کے ادھر نہیں آتی تھی، اور وہ اگر مرد اسے بلاتا بھی تھا تو وہ اس چیز کے اوپر قائل نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس کے ذہن میں جو مقدس عبادت تھی بابل کے اندر وہ یہ تھی کہ پہلی دفعہ اپنا جو گہرے حیا ہے وہ ہر صورت دیوی کے لیے قربان کرنا ہے.
اور اسے جو سکے ملتے تھے وہ اس مندر میں دیتی تھی، اور غالباً وہ سکے یا وہ پیسے اس مندر کے جو پجاری ہوتے تھے یا اس کے جو پروہت ہوتے تھے یا پادری ہوتے تھے، جو کوئی بھی ان کو آپ نام لے مذہبی رہنما ہوتے تھے، ان کے ہاتھ چڑھ جاتے تھے، وہ اس کا استعمال کرتے تھے، وہ پیسے کھاتے تھے۔ بڑی بڑی شرفا خواتین وہاں جاتی تھی، اور جو خوبصورت لڑکیاں ہوتی تھیں، یہ خوبصورت خواتین ہوتی تھیں، وہ تو 2-4 گھنٹے بیٹھتی تھی، چاندی کا سکہ ان کی گود میں چلا جاتا، وہ اپنا جو ہے مذہبی ذمہ داری نبھاتی اور واپس آ جاتی۔ اور جو خوبصورت نہیں ہوتی تھی وہ بعض اوقات بہت طویل عرصے تک وہاں بیٹھی رہتی تھی۔ اور یہ بھی قانون تھا، مذہبی قانون تھا، کہ جب خاتون وہاں چلی گئی، ایک دفعہ بیٹھ گئی، وہاں سے نہیں جا سکتی جب تک کہ وہ یہ مذہبی فریضہ ادا نہیں کر لیتی۔ اسی طرح بابل کے اندر ایک بڑا مندر تھا، اس مندر کے اس کے بڑی بلندی پر ایک مسہری ڈالی گئی تھی، اور ایک خاتون جو ہے اس میں ہر روز بھیجی جاتی اس مسہری کے اوپر، اور کہا یہ جاتا تھا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خدا کو بھی اس کی ضرورت ہے، اور اس مسہری پر رات کو خاتون چلی جاتی، اور اگلے دن وہ بڑی خوشخبری آ کے دیتی تھی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میرے خدا کے ساتھ جو ہے وہ اختلاط ہو گیا ہے۔ اور یہ غالباً جو اس وقت مذہبی رہنما وہاں پر ہوتا تھا اس مندر کا، وہ اس کے ساتھ اس کا اختلاط ہوتا تھا۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ 5ویں صدی قبل مسیح سے لے کر یہ رسم 325 عیسوی تک چلتی رہی، اور بڑی بڑی باحیا خواتین، ایلیٹ کلاس کی خواتین، امیر زادیاں یا غریب زادیاں، ساری کی ساری وہاں جاتی تھیں، اور جو مذہبی سے پیٹرن بنایا گیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے وہ خواتین لازماً وہاں اپنا گور حیا دیتی تھیں، وہاں اپنا جسم دیتی تھیں، اور جو پیسے ملتے تھے اس کو ذاتی استعمال میں نہیں لاتی تھی، بلکہ وہ اس مندر کے جو پجاری ہوتا تھا اس کو دے دیے جاتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں ناظرین محترم کہ اس کا ذکر ہیروڈوٹس نے بھی کیا ہے، اور اسی طرح سے ڈاکٹر ویسٹر مارک نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ خواتین کے لیے ضروری تھا، ورنہ یہ عقیدہ تھا، یہ مذہبی عقیدہ تھا کہ وہاں پر اگر خواتین اپنا جسم نہیں دیں گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر طرف قحط پھیل جائے گا، فصلیں نہیں اگیں گی، میوہ جات نہیں ہوں گے، جو درخت ہے وہ سرسبز و شاداب نہیں ہوں گے، اور یوں تباہی آ جائے گی سوسائٹی کے اندر۔ تو ہر خاتون، اور پھر میں آپ کو یہ بھی انٹرسٹنگ بتاؤں کہ اگر کوئی خاتون یہ مذہبی فریضہ انجام نہیں دیتی تھی تو اسے بہت ذلیل اور گھٹیا تصور کیا جاتا تھا۔ اسے جس طرح آج ہم خواتین کو منحوس، ایسے کئی ہمارے وجہ سے کئی لوگ منحوس کہہ دیتے ہیں، تو ان خواتین کو منحوس تصور کیا جاتا تھا کہ یہ سال بیٹھ کے آئی ہے، ایسے کسی جنسی اختلاط نہیں کیا، یا یہ گئی نہیں ہے۔ اور باقاعدہ طور پر ایک رسم تھی جس میں جو بال ہیں وہ کٹوانے پڑتے تھے سال کی خواتین کو بھی، اور اگر کوئی خاتون چاہتی کہ اپنے بال نہ کٹوائے، یعنی بالکل گنج نہ کروائے، تو وہ مندر میں جاتی تھی اور اپنا جسم دیتی تھی، اور اس کے بدلے میں اس کی وہ مذہبی جو عقیدت مندی ہے، یہ رسم ہے، وہ پوری ہو جاتی تھی۔ اور اس میں فارنیل جو ہے اس نے لکھا کہ اس وجہ سے بھی عورتیں وہاں جاتی تھیں اور اپنا جسم دیتی تھیں کہ ان جو ارواح خبیثہ ہیں، خبیث روحیں ہیں، وہ ان کے مردوں کے پیچھے نہ پڑ جائیں اور ان کو نہ مار دیں۔ تو مردوں کو بچانے کی خاطر خواتین جو ہیں وہ جاتی تھی اور اپنا جسم دے کر آیا کرتی تھی۔ یا میں مطلب ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ 325 عیسوی میں خوش قسمتی سے شہنشاہ قسطنطین یہ مل گیا تھا بابل کو، اور شہنشاہ قسطنطین نے یہ کیا کہ اس نے جو دیوی اشتار کا مندر تھا اسے گرا دیا، اور یہ جو کبھی رسم تھی عورتوں کے حوالے سے اس کا جو ہے خاتمہ کر دیا، یوں کر کے یہ اس بادشاہ کی وجہ سے اس رسم کا خاتمہ ہوا، اور تو اس نے وہاں پر چرچ قائم کروایا،
اور یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو عبادت مطلب ہے ان کو جو عقیدہ تھا اس کے مطابق وہ زندگی گزارنے لگ گئے. تو میں یہ بڑا ایک مقدس سیکس جو ہے، چونکہ ہماری ڈسکشن یہ مقدس سیکس کے اوپر چل رہی ہے، تو میں آپ کو تک ابھی ہمارے بہت سے ڈسکشنز ہیں. ہم دیکھیں گے دنیا کے مختلف خطوں میں نے آج بابل سے آغاز کیا کیونکہ مقدس سیکس کا آغاز ہی بابل سے ہوا تھا. ہم دیکھیں گے کہاں کہاں پر یہ سارا کچھ ہوتا رہا، اور ہم ڈیلی بیس پر آپ کو اس سے آگاہ کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.